Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. तुमने मेरे झुमके देखे हैं क्या? मिल नहीं रहे। आयशा कमरे में दाखिल होती अपनी ही धुन में बोली थी। जब नज़र सामने पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो मुंह खोले आईने के सामने खड़ी आरजू को देख रही थी। ये तुमने किस तरह की ड्रेसिंग की है आरजू? अपना झुमका भूले आयशा उसके करीब जाते अजनबी से उसे देखते बोली तो आंखों पर मस्कारा लगाती आरजू ने फाइनल टच देते खुद को आईने में देखा। क्यों, क्या हुआ? इतनी हसीन तो लग रही हूँ मैं। आरजू कंधे इचकाते बोली तो आयशा ने उसे शाकी नज़रों से देखा था। ऐसे मत देखो, क्या अब मैं अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी नहीं पहन सकती? आरजू बेजारी से बोली तो आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर सब वेट कर रहे हैं। अलीज़े उछलत में कमरे में दाखिल होते बोलते बोलते ठहर गई। आरज़ू, ये क्या पहन रखा है तुमने? लीज़े आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। आयशा ने भी लीज़े को देखते कंधे इचकाए। क्या हो गया है? साड़ी ही तो पहनी है, इसमें इतनी बार पूछने वाली क्या बात है लीज़े भाभी? आरज़ू ने ना समझी और बेजारियत से घूमकर अपना जायज़ा लिया था। साड़ी में उसका नाजुक सा सरापा वाज़ेह हो रहा था। हाफ स्लीव ब्लैक साड़ी में वो कहर ढा रही थी। तुम्हारी उम्र नहीं है अभी ये सब पहनने की, और सबसे बड़ी बात, तुम जानती हो हम सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लीज़ा ने उसे आंखें दिखाते बहुत कुछ बावर करवाना चाहा, जिस पर वह नहुवत से सर झटक गई। लीज़ा यार प्लीज़, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, अब चलो, लेट नहीं हो रहे क्या अब? आरज़ू मुंह बनाते बोली। लीज़े और आयशा की खुद पर जमी नज़रों को झटकते वो आगे को बढ़ गई। लंबे बाल कर्ल करके कमर पर खुले छोड़े थे। हल्का फुल्का मेकअप था, लेकिन रेड लिपस्टिक काफ़ी वाज़ेह थी। बारीक से होंठों पर लगी रेड लिपस्टिक कहर भरपा कर रही थी। ऊपर से उसकी हेज़ल रंग आँखों ने बाकी कसर पूरी कर दी थी। आयशा और अलीज़े खुदा से दुआएं मांगती उसके पीछे बाहर की जानिब निकल गईं। आज उनके रिलेटिव्स के यहाँ शादी थी और वह सब लोग शादी पर जा रहे थे। बड़े तो पहले ही जा चुके थे, अब कज़न्स निकल रहे थे। गाड़ियों में बैठते वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे। आधे घंटे बाद वो सब लोग हॉल में दाखिल हुए थे, जहाँ पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। बेटा बच कर रहना, वरना बेइज्जती बहुत होगी। माहा हान ने आरजू हान का बाजू दबोचे उसे वार्न किया था, जिस पर वो माथे पर तेवरी डाले उसे घूरने लगी। तुम चुप करो, आगे चलो, दुल्हन को देखते हैं और फिर फ़ोटोज़ लेते हैं। आरज़ू उसका बाजू दबोचे आगे को बढ़ी थी। स्टेज के बिल्कुल करीब जाते वो पुरशौक नज़रों से स्टेज पर बैठे दुल्हा और दुल्हन को देखने लगी थी, मगर वहाँ कई नज़रें ऐसी भी थीं जो आरज़ू खान पर उठकर पलटना भूल गई थीं, और उनमें से एक नज़र उसकी भी थी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी नज़रों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो बड़े क्रोफर से उठा और चलता हुआ बिल्कुल इसकी बैक पर खड़ा हो गया। किसी की मौजूदगी अपने पीछे शिद्दत से महसूस करते आरज़ू खान ने पलट कर देखा, और फिर दूसरे ही लम्हे जैसे वो सांस लेना भूल गई थी। दानियाल सफ़ीर खान ने सख्ती से इसका दोदिया बाजू दबोचा और उसे वहाँ से खींचते हुए बाहर की जानिब बढ़ने लगा, जबकि आरज़ू कटी डाल की तरह उसके साथ खिंचती जा रही थी। होश तो तब आया जब वो कदरे एक खामोश कोने में उसे लाकर पटक चुका था। ये क्या पहना है तुमने? गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर लहू रंग आँखें आरज़ू की हेज़ल आँखों में गाड़े वो सख्त करहत लहजे में बोला। आरज़ू कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई थी। दिखाई नहीं देता आपको, या अंधे हो गए हैं? आरज़ू अपने बाजू को सहलाते बोली थी, जहाँ दानियाल सफ़ीर खान की उंगलियों की छाप थी और वो हिस्सा सुर्ख हो रहा था। तभी तो सब लोग उसे मना कर रहे थे ऐसी ड्रेसिंग से। सब जानते थे दानियाल सफ़ीर खान को ऐसे कपड़े जहर लगते थे, वो भी जब कोई लड़की इन्हें सरेआम पहनकर बाहर मर्दों के दरमियान निकल आती। ज़ुबान मत चलाओ, क्यों की तुमने ऐसी ड्रेसिंग? बहुत शौक़ है तुम्हें दूसरों की नज़रों में आने का? गुस्से से भारी चलती सांसों के दरमियान वो ज़ब्त से बोला था। वहाँ मौजूद कई लड़कों की नज़रें जो ठहरी थी उस पर। हाँ है शौक़,
اور کچھ؟ اب مجھے جانے دے یہاں، فضول باتیں سننے نہیں آئی میں۔ کتنی مرتبہ بولوں، مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہیں آپ، میں آپ کی مرضی کے مطابق ہرگز نہیں چلوں گی۔ آرزو خان بولی تو زبان سے شعلے ٹپکا رہی تھی، اور ایسے ہی شعلے دانیال سفیر خان کی آنکھوں سے پھوٹ رہے تھے، جن کی تپش سے آرزو کو اپنا آپ یکدم جلستا ہوا محسوس ہوا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، تم چھٹاک بھر کی لڑکی، تمیز نام کی چیز تمہیں چھو کر نہیں گزری۔ ابھی کے ابھی فوراً گھر واپس جاؤ اور چینج کر کے واپس آؤ۔ اس کا بازو دبوچے وہ دانت کچکچاتے بولا تھا۔ دانیال سفیر خان کو اپنے آگے چلتی کسی کی بھی زبان زہر کے مترادف لگتی، اور آرزو خان کو دانیال سفیر ہی زہر لگتا تھا، جو ہر وقت سب پر بس حکم چلانا جانتا تھا۔ بازو چھوڑیے میرا، اور میں کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ پھنکاری تھی۔ اس کے لہجے میں بغاوت کی بو تھی، اور وہ دانیال سفیر خان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا گئی۔ کوئی بات نہیں، ابھی چینج ہو جائے گی، لب پیچھے وہ دبے دبے غصے سے بولا، اور پھر پاس پڑے خالی ٹیبل پر دھرا واحد پانی کا جگ اٹھا کر آرزو خان کے وجود پر انڈیل دیا کہ وہ منہ کھولے ایک گہرا سانس بھر گئی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ جھلکے۔ جگ وہیں گراس پر پھینکتے وہ آنکھوں میں تپش لیے بولا، جبکہ آرزو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یو سائیکو کہیں کے جاہل شخص، میں خون کر دوں گی تمہارا۔ وہ دانت پیستے انتہائی غصے سے اس کی جانب لپکی، جب دانیال نے اس کی بلند آواز کو دبانے کو اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جمایا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا، یہاں تماشا مت لگاؤ، اور یہ بےہودہ کپڑے تبدیل کرو فوراً، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے نازک پھڑپھڑاتے لبوں پر اپنی جارحانہ گرفت مزید سخت کرتے وہ گھررایا تھا۔ آرزو ہیزل آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے اسے گھور رہی تھی۔ Now get lost from my sight۔ اور ہاں، خبردار اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا ڈریسنگ کی یا ایسی ڈریسنگ میں کسی کے سامنے گئی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے وہ سائڈ سے ہوتا تنے چہرے سمیت وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے آرزو نے اپنے گیلے سراپے کو دیکھا تھا۔ جاہل شخص، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ بدتمیز۔ حد سے زیادہ غصے میں وہ اس حال سے باہر نکل گئی۔ ساری ایکسائٹمنٹ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، مگر اس جاہل انسان نے سب بگاڑ دیا۔ عائشہ، ماہا اور لیزی نے اسے وہاں سے غصے سے باہر نکلتے دیکھا تو لبوں پر ہاتھ جماتے مسکراہٹ روکی تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کہا بھی تھا اسے، مگر نہیں، محترمہ ہمیشہ دانیال بھائی کے کہے کیا الٹ ہی کریں گی۔ لیزی نے نفی میں سر ہلاتے افسوس کیا تھا۔ جاہل شخص، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اب ایسا حشر کروں گی تمہارا، دوبارہ مجھ سے الجھنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تم۔ غصے سے بولتے وہ اکیلے ہی گھر میں چلتے جا رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک خاموش گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی تھرڈ فلور پر گئی تھی۔ بالکل آخر میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے سے ایک چھوٹی سی بالٹی اور برش اٹھائے وہ باہر نکلی، اور پھر تھرڈ فلور پر بنے فرسٹ روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت ہوشیار بن رہے تھے نا دانیال سفیر خان، تم بھی پچھتاؤ گے کہ کس کے ساتھ الجھے ہو تم۔ دانت پیستے وہ اپنے آپ سے بڑبڑا کر بول رہی تھی۔ اس نے بالٹی میں برش ڈالا اور ہلکی گلابی رنگ کا پینٹ برش کو لگا تھا۔ آرزو خان نے برش اس کی دیوار گیر پوسٹر پر گھمایا، اور پھر اس نے دانیال کے بلیک تھیم روم کو ہلکے گلابی رنگ میں جگہ جگہ سے تبدیل کر دیا تھا، حتیٰ کہ پینٹ فرش پر ٹھوکر کے ذریعے گراتے اب وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے اپنے کارنامے کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ تم نے مجھ پر پانی گراتے میری فیورٹ ساڑی خراب کی تھی نا، اب دیکھ لو انجام۔ ہاتھ سے نادیدہ گرد جھاڑتے وہ خوش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جلدی سے اپنے روم میں جاتی وہ فریش ہوئی اور کمفرٹر میں گھستی موبائل لے کر بیٹھ گئی، جہاں ماہا اسے مختلف پوز میں پکس بھیج رہی تھی۔ وہیں ان پکس میں سے ایک پک میں دانیال سفیر خان بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی ازلی سنجیدگی۔ آرزو کا حلق تک کروا ہوا تھا۔
اس نے دانیال کی تصویر پر کراس کا نشان لگا کر واپس ماہا کو بھیج دیا اور موبائل سائٹ پر رکھتی سونے کو لیٹ گئی، کیونکہ جو وہ کر چکی تھی اس کا انجام تو صبح بھگتنا تھا، لیکن وہ تو صاف مکر جائے گی، بلکہ بالکل مانے گی ہی نہیں۔ آرزو آن کہیں نہ کہیں خوف میں بھی مبتلا تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان غصے کا بہت تیز تھا اور جب وہ انسلٹ کرتا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور اب وقت آ چکا ہے کہ میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں۔ وہ دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتے آنکھوں میں شفقت بھرے بولا، ساتھ ہی ایک سسکی لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، 11 سال انتظار کیا ہے میں نے اس پل کا، تمہیں برباد کرنے کا فیض خان۔ وہ غصے سے دیوار پر لگی تصویر کو اٹھائے اسے زمین پر پٹکتے بولا، جس سے وہ کرچیوں میں بکھر گئی۔ بہت عزیز تھی نا تمہیں تمہاری بیٹی، اب میں اسی بیٹی کو تکلیف دوں گا فیض خان، تم بس دیکھتے جاؤ۔ وہ شیشے کی کرچیوں کے درمیان سے اس شخص کی تصویر باہر نکالتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ اس درمیان اس کی انگلیاں زخمی ہوئی لہو ٹپکانے لگی تھیں، اس کا خون شیشے کے ٹکڑوں پر پڑنے لگا تھا، لیکن وہ بے پرواہ بنا اس تصویر کو فولڈ کیے، پاکٹ سے لائٹر نکالے، اس میں آگ لگاتے اس سے اٹھتی آگ کی لپٹوں کو دیکھنے لگا۔ اس سے کئی زیادہ آگ اس کے سینے میں بھانبٹ کی طرح جل رہی تھی، جسے بجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا انتقام۔ الیگزینڈر۔ دروازے پر ہوتی دستک پر مقابل نے سرد تاثرات چہرے پر سجائے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھولے بغیر ہی اس نے ہنکار بھرا، وہ ایک بری خبر ہے۔ دروازے کی دوسری پار شخص نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے قہر ڈھاتے غصے کو۔ کیا ہے؟ الیگزینڈر پھر سے سرد لہجے میں بولا۔ وہ فیض اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے 2 سال پہلے ہی، مقابل نے ڈرتی سہمی آواز میں بتایا تھا۔ دوسری جانب الیگزینڈر کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جبڑے پیچھے وہ بس سرد نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ تو اس کی فیملی کو ڈھونڈو، مجھے کسی بھی قیمت پر کوئی ایسی ذات چاہیے جسے تڑپانے سے صفیہ فیض خان کی جان حلق میں اٹک جائے۔ اب وہ سگار لبوں میں دبائے اس کا دھواں ہوا میں چھوڑتے بولا، اس کے لہجے میں چھپی شفقت کو محسوس کرتے دوسری جانب کھڑے آدمی نے اپنا حلق تر کیا۔ اوکے، وہ بولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ الیگزینڈر نے اس تصویر کی راکھ کو دیکھا۔ بہت ہوشیار نکلے تم، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں گا؟ نہیں، میں طوفان برپا کر دوں گا ان زندگیوں میں جن کی خاطر تم نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔ سگار یوں ہی انگلیوں میں دبائے وہ کئی لمحے اس راکھ کو گھورتا رہا، حتیٰ کہ سگار نے اس کی انگلیاں جلا دی تھیں۔ جب اس نے سختی سے جلتی سگار کو مٹھی میں بیچ لیا، مجھے درد دینے والے مر جایا کرتے ہیں، لب بیچے وہ شفافیت کی انتہا کو پہنچا تھا۔ اس کے سر پر ایک ہی بھوت سوار تھا جو اسے حیوان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، اور وہ تھا انتقام جو وہ اب صفیہ فیض سے لینا چاہتا تھا۔ آج یہ نیو ناول شروع کیا ہے میں نے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا۔ بیسیکلی اس کا تھیم گینگسٹر ٹائپ، کزن میرج، فورس میرج یہی ہے، اور کنیکٹ رہا کریں، کمنٹ کے تھرو بتایا کریں کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی، اور آپ اس کے طرح ڈسکس کیا کریں۔ اینڈ تھینکس ہیزل فار کمنٹنگ آن ایوری ویڈیو، اسپیشلی فار یو۔